अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी पे अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें हो। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस शो में, जिसका उन्वान है अल कुरान एक अज़ीम मौज़ज़ा। अभी तक हमने कुरान में बहुत सारे मौज़ज़ात को देखे कि किस तरह कुरान एक मौज़ज़ा है अपने लिटरेचर के हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, लिंग्विस्टिक के हिसाब से, साइंस के एतबार से भी हमने देखा कि किस तरह कुरान में एस्ट्रोनॉमी की बहुत सारी बातें हैं, बिग बैंग थ्योरी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, और उसी तरह आपका इनिशियल मैटर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। उसी तरह और भी चीज़ें जैसे कि फ्रंटल लोब के बारे में कुरान में लिखा हुआ है, प्रीफ्रंटल एरिया ऑफ द ब्रेन के बारे में, और भी बातें जो हमने आज अब हम लोग को देखनी है, वो है ज्योग्राफी के फील्ड में। ज्योग्राफी के फील्ड में हम लोग जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। 1580 में सबसे पहले सर बर्नार्ड पैलेसी ने इस थ्योरी को दिया दुनिया को, जिसको हम लोग वाटर साइकिल के तौर पर जानते हैं कि सबसे पहले समुद्रों से पानी उठता है और फिर वो क्लाउड को फॉर्म करते हैं, और वही क्लाउड यानी कि बादल जाते हैं ज़मीन की तरफ और फिर पानी बरसता है, और यही पानी फिर ज़मीन के नीचे बहता है अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के फॉर्म में, और फिर वो जाकर के समुंदर में मिल जाता है। इस तरह समुंदर का जो पानी का लेवल है वो एक लिमिट में, एक हाइट पे मेंटेन रहता है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। पहले ज़माने में लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो चापा नल के ज़रिए हम लोग अभी यूज़ करते हैं या बोरिंग के ज़रिए, ये आता कहाँ से है। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज़, अलग अलग सोच अलग अलग लोगों के था। कुछ लोग ये कहते थे कि समुंदर से जब पानी आता है तो इतनी तेज़ उसमें बहाव रहता है कि जब अंदर आ जाता है, और यही अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम बनाता है। कुछ और लोग ये भी कहते थे कि एक सीक्रेट पाथ है, एक खुफिया रास्ता है, जिस ग्रेट एबिस है, जिसका वो टार्टरस नाम देते थे, और इसी के ज़रिए अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम चलता है और ये कनेक्ट करता है समुद्रों तक। 19वीं सदी तक ये माना जाता रहा कि एरिस्टोटल का जो थ्योरी था अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के बारे में, उसी पर चला गया और उसी को माना गया, और उसके हिसाब से ये कहा जाता था कि जो वाटर वेपर है वो कूल माउंटेन कैवर्न्स यानी कि सर्द पहाड़ों के गारों में जाके जमते थे, और यही फॉर्म करते थे अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम का सोर्स, और वो पानी बहता था ज़मीन के नीचे एज अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे नहरें बनकर वो जारी हो जाता था। बाद में सर बर्नार्ड पैलेसी के रिसर्च से भी, और भी लोगों के रिसर्च से ये कहा गया, ये माना गया कि नहीं, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम जो है वो बारिश की वजह से आ रहा है और ना ही कोई और तरीके से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरे ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 21 में, अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ला मिनस समाई माअन फसलकहु, कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है और उसको फिर ज़मीन के नीचे चश्मों और के ज़रिए जारी कर देता है। अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले बयान कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के सोर्स को कि अल्लाह ही है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ही आसमान से पानी नाजिल करता है और फिर उसको ज़मीन के नीचे, मतलब अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम बना करके जारी कर देता है। अल्लाह ताला इस तरह और भी फरमाते हैं कुरान में, सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह है जो आसमान से पानी नाजिल करता है और उसके बाद मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ही है जो आसमान से पानी नाजिल करता है और फिर फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द, और उसको ज़मीन में जारी कर देता है, उसको ज़मीन के नीचे ले जाता है और फिर वो जारी हो जाता है अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के फॉर्म में। तो ये सारी बातें जो कि हाल के रिसर्च से, जो कि हाल के मॉडर्न इक्विपमेंट से जो कि लोगों को पता चला कि किस तरह पानी ज़मीन के अंदर जाता है, रेन वाटर, और साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने इस चीज़ को लोगों में आम किया। ये चीज़ कुरान आज से 1400 साल पहले बयान कर रहा है। उसी तरह अगर हम फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, माने कि बादल किस तरह बनते हैं, उस पर भी देखें तो आज की साइंस हमको बताती है कि जो बादल फॉर्म करते हैं
اس میں 3 مین پروسیس ہوتا ہے. نمبر 1 کنورجنس بولا جاتا ہے. اس میں جو بادل کو ہوا ملاتی ہے، چھوٹے بادلوں کو جس کو بولا جاتا ہے کیومولس بادل، کیومولس کلاؤڈز، ان کو ہوا ملا کر جا کر کے ملاتی ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پروسیس ہوتا ہے جوائننگ کا پروسیس، کہ جو بادل جو رہتے ہیں اس کو ایک جٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ فارم کرتے ہیں کیومولو نمبس بادل. اور اس کے بعد 3rd پروسیس ہوتا ہے سٹیکنگ کا. سٹیکنگ بولتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ڈھیر لائیں، جیسے کوئی بھی چیز، کچھ کارٹون کو ہم لوگ ایک بار 1 2 3 کر کے جمع کرے تو اس کو بولتے ہیں سٹیکنگ کا پروسیس. تو وہاں پر 3rd پروسیس ہوتا ہے سٹیکنگ، کہ بادلوں کو اس طرح اتنا اونچائی تک بادل لے جاتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کے ٹھنڈے پارٹ میں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے واٹر ویپر کنڈینس کر کے اولے بن کے اور بارش بن کے نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کلاؤڈ فارمیشن کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم ترى ان اللہ یجزی سحابن، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے. نمبر 1 پروسیس کنورجنس کا، بادلوں کو چلانا کس طرح؟ ہواؤں کے ذریعے. نمبر 1 پروسیس. ثم یولف بینہم، کہ پھر اللہ ان کے بیچ میں ان کو ملاتا ہے، مطلب جوائننگ کا پروسیس. نمبر 2 ثم یجعلہ رقاما، پھر اللہ ان کو تہ بتہ کر کے، یعنی کہ 3rd پروسیس سٹیکنگ کا پروسیس، ان کو اللہ تہ بتہ کر کے جمع کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ان کے بیچ سے نازل ہوتا ہے. تو ایگزیکٹ جو آج کا سائنس ماڈرن ایکوپمنٹس کے ساتھ جو ریسرچ کر کے اپنے بیلونز اور اپنے پلینز اور اپنے سارے فوٹوگرافس سیٹلائٹس کے ذریعے جنہوں نے ریسرچ کیا اور یہ پایا کس طرح کلاؤڈ فارم کرتے ہیں، پہلے کنورج کرتے ہیں، چھوٹے بادل کیومولس بادل، کیومولونمبس بادل فارم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جوائن ہوتا ہے، اس کے بعد سٹیکنگ کا پروسیس ہوتا ہے، بادل میں ایک اپ ڈرافٹ آتا ہے اور اوپر تک بادل جاتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈا ہو کر کے بارش کے فارم میں پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو 3 پروسیس کو ایک ہی آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 پھر ان کو جوائن کرتا ہے، پھر ان کو ملاتا ہے، اور نمبر 3 پھر ان کو تہ بتہ کر کے ایک اوپر تک لے جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اس میں سے نازل ہوتا ہے. تو یہ چیز اللہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر رہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے. اسی طرح اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، کہ اللہ آسمان سے پہاڑوں کے جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے برساتا ہے، جس پہ چاہتا ہے نہیں برساتا ہے. یقاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، کہ آسمان میں بجلی جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چک لے جائے. آج کے سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ جو ہیل سٹونز یا جو اولے پڑتے ہیں آسمان سے، بادلوں سے، جو اولے برسانے والے بادل ہوتے ہیں، ان کی اونچائی لگ بھگ 25,000 سے 30,000 فیٹ تک ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے 25,000 سے 30,000 فیٹ کی ان کی اونچائی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بجلی کے بارے میں بول رہے ہیں. تو ہیل سٹونز اور بجلی کے بارے میں پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ بجلی جو فارم کرتا ہے، لائٹننگ جو کا فارمیشن میں ہیل سٹونز کا یعنی کہ اولوں کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. کیونکہ ہیل سٹونز بادلوں سے نیچے آتے ہیں تو وہ ٹکراتے ہیں آئس پارٹیکل سے، اور پھر جو واٹر ویپر رہتا ہے ان کے ارد گرد وہ کنڈینس کرتا ہے. تو ہم لوگ فزکس میں جانتے ہیں کہ واٹر ویپر جب کنڈینس کرتا ہے واٹر میں تو وہ ایک لیٹنٹ ہیٹ دیتے ہیں، جس کے وجہ سے اولے گرم ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ الیکٹرون کا ٹرانسفر ہوتا ہے فرام کولر باڈی ٹو وارمر باڈی، گرم باڈی سے ایک ٹھنڈے باڈی میں الیکٹرون کا ٹرانسفر ہوتا ہے، اس لیے آئس پارٹیکل سے الیکٹرون ٹرانسفر ہو کر کے چل جاتا ہے
ہیل سٹونز کے پاس، اور ہیل سٹونز یعنی کہ اولے ہو جاتے ہیں نیگیٹیولی چارج۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پھر اور جو اولے پڑتے ہیں وہ جب آئس پارٹیکل سے ٹکراتے ہیں تو آئس سپلنٹرز بناتے ہیں جو کہ پازیٹیولی چارج رہتے ہیں، اور جو کلاؤڈ میں جو ایک اپ ڈرافٹ رہتا ہے، کلاؤڈ میں ایک اوپر کی طرف فورس رہتا ہے، اس کے وجہ سے وہ آئس سپلنٹرز کلاؤڈ کے یعنی بادل کے اوپر تک چل جاتے ہیں۔ تو ان شارٹ آپ اگر دیکھیے گا کلاؤڈ کا اسٹرکچر، بادل کا فگر دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوپری پارٹ جو رہتا ہے بادل کا وہ پازیٹیولی چارج ہو جاتا ہے، اور نچلی پارٹ جو رہتا ہے، نیچے کا جو پارٹ رہتا ہے وہ نیگیٹیولی چارج ہو جاتا ہے، اور اسی پازیٹیو اور نیگیٹیو چارج کی وجہ سے اور بھی بادل رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بنتا ہے لائٹننگ، بجلی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے آج سے 1400 سال پہلے۔ 19ویں صدی تک یہ مانا جاتا رہا، ایرسٹوٹل کا جو تھیوری تھا اس کو لوگ مانتے تھے 16ویں صدی تک۔ ایرسٹوٹل کا تھیوری مانا جاتا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انوائرمنٹ میں ڈرائی ایگزیلیشن رہتا ہے یا موئسٹ ایگزیلیشن ہوتا ہے انوائرمنٹ میں، اس کے وجہ سے تھنڈر اور لائٹننگ رہتا ہے۔ جو ڈرائی ایگزیلیشن ہوتا ہے ایٹماسفیئر میں، وہ کہتے تھے، ایرسٹوٹل کا یہ تھیوری ہے 16ویں صدی کا، وہ کہتے ہیں کہ ڈرائی ایگزیلیشن جب بادلوں سے ٹکراتا ہے تو تھنڈر بنتا ہے، آواز بنتا ہے، بجلی کی کڑک بنتی ہے، اور جب ڈرائی ایگزیلیشن آگ اور تھوڑے سے آگ میں جاتی ہے تو پھر وہ لائٹننگ بن جاتا ہے۔ یہ سارا تھیوری 16ویں صدی تک مانا گیا۔ اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے مطلب 7ویں صدی میں فرما رہے ہیں کہ ہیل سٹون یعنی کہ اولے ایک اہم کردار اپناتے ہیں بجلی کے فارمیشن میں، جو کہ حال کی سائنس میں، حال کے ریسرچ میں ہم کو پتہ چلا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح اکثر پہلے زمانے میں یا ابھی بھی اگر کوئی عام انسان ہو تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بادل بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں، بادل کیونکہ ہوا ان کو چلاتی ہے تو وہ بہت ہی ہلکے ہوتے ہوں گے، لائٹ ویٹ ہوتے ہوں گے۔ میں اسی طرح ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جس میں بادلوں کو دکھایا گیا، وہ شاید فیک ویڈیو تھا، لیکن اس میں دکھایا گیا کہ بادل زمین کے نیچے آ گئے ہیں اور وہ کس طرح ہلکے رہتے ہیں، آدمی اس کو آرام سے اس کو اٹھا رہے جو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ فرماتے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، کہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر یہ ہوائیں اٹھا لیتی ہے بادلوں کو، بھاری بادلوں کو۔ عربی میں بادل کو کہتے ہیں سحاب، اور ثقال کا الفاظ یوز ہوتا ہے بھاری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحاباً ثقالاً، مطلب جب بھاری بادلوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہوائیں اٹھاتی ہے۔ آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ بادل جو ہوتے ہیں اس میں 3 لاکھ ٹن تک پانی ہو سکتا ہے، کلاؤڈز میں 3 لاکھ ٹن تک پانی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بالٹی ہی پانی ہو تو آپ کو پتہ رہتا ہے کہ کتنا وہ بھاری ہوگا، لیکن 3 لاکھ ٹن جب پانی ہوگا تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا بھار، اس کا وزن کتنا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں قرآن میں۔ اسی طرح اتنے بھاری ہونے کے باوجود بھی یہ پانی جب اس سے برستا ہے تو دھیرے دھیرے برستا ہے، ایک بار میں نہیں برستا۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک بار میں اس میں سے پانی برس جائے، جس کو کلاؤڈ برسٹنگ کہتے ہیں، بادلوں کا پھٹنا کہتے ہیں، تو اس سے کتنی بھاری تباہی مچ سکتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں ایک جرمن سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ریسرچ کیا، فلپ لینارڈ نام کا، اور ان کو نوبل پرائز بھی ملا 1905 میں اس کی وجہ سے، کہ کس طرح بادل بھاری ہوتے ہیں اور اس سے دھیرے دھیرے پانی برستا ہے۔ اسی طرح جو بارش برستی ہے آسمان سے، وہ ایک میزر میں، ایک مقدار میں ہوتی ہے، مطلب کہ اس کا ایک میزرڈ کوانٹٹی ہوتا ہے، اس کا ایک لمٹ ہوتا ہے کہ کتنا برسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 11 میں کہ وہی اللہ ہے جو آسمان سے مقدار کے حساب سے میزرڈ کوانٹٹی میں پانی کو برساتا ہے۔ پورے زمین سے، پورے ارتھ سے 16 ملین ٹن پانی ہر سیکنڈ ایواپوریٹ کرتا ہے، مطلب 16 ملین ٹن پانی پورے دنیا سے، پورے ارتھ سے ایواپوریٹ کرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سال میں 513 ٹریلین ٹن پانی ایواپوریٹ کرتا ہے، 513 ٹریلین ٹن
اتنا زیادہ اماؤنٹ پانی کا ایواپریٹ کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ جاتے ہیں آسمان میں، اور پھر الگ الگ جگہ پہ بارش ہوتا ہے، اور الگ الگ کوانٹٹی میں ہر جگہ بارش ہوتی ہے، اور پھر وہ جا کر کے سمندر میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح ایک سائیکل بنا ہوا ہے۔ اگر اس سائیکل میں ذرا سا بھی چینج آئے، اگر اس سائیکل میں ذرا سا بھی تبدیلی آئے، اگر اس کوانٹٹی میں ذرا سا بھی بدلاؤ آئے، تو میجر ایکولوجیکل چینج آ جائے گا، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ جو لائف ہے، ارتھ میں جو لائف ہے، وہ امپاسبل تک ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے مقدار کے حساب سے پانی کو نازل کرتے ہیں میجرڈ اماؤنٹ میں۔ اسی طرح جیوگرافی کے فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈس جو ہوتے ہیں اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو لواقح ہیں۔ لواقح ایک پلورل ہے لاقح کا، جو کہ عربک کا روٹ ورڈ لقحہ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فرٹیلائز، ٹو فیکنڈیٹ، اور زرخیز کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ ہوا بہت ہی امپورٹنٹ رول، بہت ہی اہم کردار اپناتے ہیں بادلوں میں پانی کو لے جانے کے اعتبار سے۔ ایک تو ہوا جو رہتے ہیں وہ بادلوں کو جمع بھی کرتے ہیں، جس کے وجہ سے کنڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے پانی پڑتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ سمندر کے اوپر بہت سارے ایئر ببلز بنتے ہیں، اور جب ایئر ببل جب پھوٹتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ایروسولز کے پارٹیکلز میں ٹرانسفارم کر جاتے ہیں، اور جب ہوا زمین کے طرف سے ڈسٹ پارٹیکلز کو لاتے ہیں اپنے ساتھ، ان ایروسولز پارٹیکلز کے ساتھ مل کر کے ہوا ان کو جمع کر کے ایٹماسفیئر میں لے جاتی ہے، اور وہیں ایٹماسفیئر میں پھر ڈسٹ پارٹیکل کے اراؤنڈ میں واٹر ویپر جو رہتا ہے وہ کنڈنسیٹ کرتا ہے، ایروسول پارٹیکل کا واٹر ویپر کنڈنسیٹ کر کے مطلب واٹر میں ٹرانسفارم کر جاتا ہے، واٹر میں بن جاتا ہے، اور پھر یہی پانی بادل بنتا ہے۔ تو ان ٹرن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کا رول بہت ہی اہم ہے۔ ہوا فرٹیلائز کرنے کا یا فیکنڈیٹ کرنے کا یا زرخیز کرنے کا رول اپناتا ہے، آج کی سائنس ہم کو بتا رہی ہے، کیونکہ ایئر ببلز کو لانا، ڈسٹ پارٹیکلز کو ادھر سے لانا اور ایروسولز پارٹیکلز کے ساتھ ملانا، پھر ان کو لے جا کر کے آسمان میں لے جانا، اور پھر ایٹماسفیئر میں ان کا کنڈنسیشن کا پروسیس ہونا، جس کی وجہ سے واٹر ڈراپلیٹ کا فارم کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر پورا کا پورا کلاؤڈ فارم کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں، ہواؤں کو چلاتے ہیں جو کہ لواقع ہے، جو کہ فرٹیلائز کرنے والے ہیں، جو کہ فیکنڈیٹ کرنے والے ہیں، یا جو کہ زرخیز کرنے والے ہیں، وہ لفظ کا استعمال ایک دم ایکوریٹ ہے، ایک دم پریسائز ہے، ایک دم عین مطابق ہے آج کے سائنس کے حساب سے، جو کہ اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اور ہائیڈرولوجی کے اوپر مطلب واٹر سائیکل اور پورا ہائیڈرولوجی کے اوپر بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں جو کہ ایک دم ایکوریٹ ہے، ایک دم عین مطابق ہے۔ جس طرح کہ اگر آپ سورہ روم پڑھیے گا سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی آسمان میں ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر وہ لے جاتی ہے ان کو، اور پھر بادل کلاؤڈ فارمیشن ہوتا ہے اور پھر پانی پڑتا ہے۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں۔ اگر آپ قرآن پڑھیے گا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9، اس میں بھی اس کے بارے میں، اسی طرح سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 11، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 اور 70، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، اور سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11۔ ان سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہائیڈرولوجی کے اوپر اور واٹر سائیکل کے اوپر، کلاؤڈ فارمیشن کے اوپر اور سارے پہ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں جو کہ ایکوریٹ اور ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کے حساب سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ وہاں پر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا کلاؤڈ فارمیشن کا جو حال کا ریسرچ ہے اپنے ماڈرن ایکوپمنٹس کے ساتھ جن سائنٹسٹ نے فائنڈ آؤٹ کیا، اس کو کون بتا سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور ایک معجزہ ہے یہ قرآن۔ اسی طرح جیولوجی یعنی کہ
ارضیت جس کو اردو میں کہتے ہیں جیولوجی کے فیلڈ میں، آج کے سائنٹسٹ یعنی کہ جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ زمین کا جو ریڈیس ہے، ارتھ کا جو ریڈیس ہے وہ ہے 3750 مائلز، وہ ارتھ کا ریڈیس ہے. لیکن ارتھ کرسٹ جو ہے، ارتھ جو کرسٹ اوپر کا سطح جو ارتھ کا ہے وہ صرف 1 سے 30 میل کی چوڑائی کا ہے، مطلب 1 to 30 مائلز اس کی چوڑائی ہے. تو کیونکہ یہ بہت ہی پتلا ہے اور کوئی بھی پتلی چیز کوئی موٹی چیز کے اوپر رہتی ہے تو بہت ہی زیادہ چانسز ہوتا ہے ہلنے کا، تو اس لیے پھر پہاڑ کا رول آتا ہے. پہاڑ وہاں پر کانٹی کے جیسے، جس طرح کی کانٹی ہم کوئی چیز پہ ٹھوکتے ہیں کسی چیز کو پکڑ کے رکھنے کے لیے، اسی طرح پہاڑ کا رول رہتا ہے زمین کے سطح کو، ارتھ کرسٹ کو پکڑ کے رہنے کے لیے. ایک کتاب ہے دا ارتھ نامک، اس کتاب کو اگر بہت سارے دنیا کے یونیورسٹیز میں جیولوجی کا ایک ریفرنس بک مانا جاتا ہے، اور اس کے رائٹر ہے فرینک پریس. فرینک پریس جو کہ اکیڈمی آف US سائنسز کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں 12 سال، اور جو کہ جیمی کارٹر جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، پورو پردھان منتری ہے امریکہ کے، اور ان کے سائنس ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، وہ ہی فرینک پریس وہ اپنے کتاب دا ارتھ میں لکھتے ہیں پیج نمبر 435 میں کہ جو ماؤنٹینز ہوتے ہیں وہ ویج شیپڈ کے ہوتے ہیں. ویج مطلب وہ کیل کے شکل کے، کانٹی کے شکل کے، میخوں کے شکل کے ہوتے ہیں وتھ ڈیپ روٹس، اور ان کے روٹس جو ہوتے ہیں مطلب ان کی جڑیں جو ہوتی بہت نیچے ہوتی ہے. جس طرح کہ اگر کوئی کانٹی ہوتا ہے تو اس کو جب ہم لوگ ٹھوکتے ہیں تو وہ اس کا اکثر پارٹ مطلب 80% پارٹ یا 90% پارٹ اندر ہوتا ہے اور باہر صرف 10 to 20% رہتا ہے. اسی طرح پہاڑ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ صرف 10 سے 20% ہے اور اس کا اکثر پارٹ زمین کے نیچے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑ کو میخوں والا نہیں بنایا. اوتاد جو عربی کا لفظ یوز ہوا ہے، عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کانٹی جیسا یا میخوں جیسا یا ویج شیپ. اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے جب حال کی سائنس میں یہ جیولوجسٹ نے اس بات کو ریسرچ کر کے پایا کہ جو ماؤنٹینز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ویج شیپڈ کے ہوتے ہیں، وہ کیل کے شکل کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کو اوتاد کے شکل میں یعنی کیل کے شکل میں یعنی میخوں کے شکل میں، کانٹی کے شکل میں بنایا. اور آج کا ماڈرن تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پہاڑ کیونکہ ارتھ کرسٹ بہت ہی پتلا ہے تو پہاڑ کو اس میں جب ٹھوک دیا جاتا ہے، پہاڑ جب اس طرح ہے جس طرح کی کانٹی کا شکل کے ہے تو صرف کانٹی کا شکل ہی نہیں بلکہ اس کا رول بھی کانٹی والا ہوتا ہے. جس طرح کسی چیز کو ہم لوگ اس لیے ٹھوکتے ہیں تاکہ وہ چیز ہلے نہیں، تو اس لیے پہاڑوں کو اس طرح بنایا گیا ہے تاکہ ارتھ کرسٹ ہلے نہیں. ارتھ کرسٹ کیونکہ اگر اتنی پتلی ہے کہ اگر ہم لوگ اس میں چلیں گے زیادہ موومنٹ ہوگا تو وہ ہلنے لگے گی، اس لیے پہاڑ کو بنایا جاتا ہے کہ ارتھ کرسٹ ہمارا ہلے نہیں. 1 سے 30 میل کی جس کی صرف چوڑائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس نے زمین میں پہاڑ بنا دیے لیسٹ اٹ وڈ شیک وتھ یو، تاکہ وہ تم کو لے کر کے ہلے ڈھلے نہیں. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی بیان کر رہے ہیں کہ کیا کام ہے پہاڑوں کا، جو کہ حال میں 1865 میں تھیوری آف ماؤنٹینز دیا گیا تھا، جس سے کہ یہ پتہ چلا کہ ماؤنٹین جو پہاڑ جو ہے وہ ویج شیپڈ کے ہوتے ہیں، وہ کیل کے شکل کے ہوتے ہیں، کانٹی کے شکل کے، اور ان کا جو اکثر پارٹ ہے زمین کے نیچے ہوتا ہے. اور ماڈرن تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس جو یہ کہتی ہے کہ پہاڑ اسٹیبلائز کرتا ہے ارتھ کو، وہ 1960 میں دیا گیا. ان سب سے 1400 سال پہلے مطلب 13 صدی پہلے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کر رہے سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، اور سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں کہ ہم نے پہاڑ کو ویج شیپ بنایا، ہم نے پہاڑ کو کانٹی کے شکل کا بنایا، اور ہم نے پہاڑ کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ تمہارے ساتھ ہلے ڈلے نہیں، تاکہ زمین اسٹیبلائزیشن پائے، تاکہ زمین کا اسٹیبلائزیشن ہو. اسی طرح ماؤنٹینز جو ہے، پہاڑ جو ہے، ان کو فرملی فکس کر دیا گیا ہے زمین میں. جیسے کہ ارتھ کا کرسٹ جو ہوتا ہے
وہ الگ الگ پلیٹ میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ پلیٹ ہوتے ہیں جس کی چوڑائی لگ بھگ 100 کلومیٹر کی ہوتی ہے۔ کہیں پر ارتھ کرسٹ کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے، جیسے کہ سمندر کے نیچے، وہاں پر صرف 5 کلومیٹر اس کی چوڑائی بچتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کانٹیننٹل ایریا یعنی کہ زمین کی طرف آتے ہیں تو اس کی چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے، 35 سے 50 کلومیٹر۔ لیکن اگر ہم پہاڑ کے پاس جائیں گے، پہاڑ کی ایریا میں جائیں گے، پہاڑوں کے نیچے، تو اس کے نیچے ارتھ کرسٹ بہت ہی چوڑی ہوتی ہے، 80 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والجبال ارساہا، کہ ہم نے پہاڑ کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ تو اگر آپ ماؤنٹینز کا سٹرکچر دیکھے گا، آج کے جو ماڈرن جیولوجسٹ جس سٹرکچر کو بناتے ہیں، تو اس میں آپ پائیے گا کہ زمین جو پہاڑ جو ہے وہ زمین میں اس طرح ہے کہ وہ گاڑ دیے گئے ہیں، پہاڑ زمین کے اندر۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، صرف سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32 میں ہی نہیں، بلکہ اگر آپ پڑھیے گا سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، تو ان سب میں بولا گیا ہے کہ پہاڑ کو اللہ نے فرملی فکس یعنی کہ زمین میں گاڑ دیا ہے، جو کہ حال کا ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو آج کے جیولوجسٹ نے بہت سارے اپنے ایکوپمنٹس کے ساتھ، اپنے ڈیوائسز کے ساتھ اور اپنا جو سائنٹیفک ایکوپمنٹس ہے اس سے فائنڈ آؤٹ کیا، اس کو اللہ 1400 سال پہلے بیان کر رہے ہیں قرآن کے اندر۔ ایک عالم ہے شیخ زندانی، انہوں نے ان ساری آیتوں کو جب پیش کیا پروفیسر سیاوادا، جو کہ میرین جیولوجی کے پروفیسر ہے جاپان میں، اور جب ان کو یہ چیزیں بتائی انہوں نے، شیخ زندانی نے، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ارتھ از ویج شیپ، ارتھ جو ہے وہ کانٹی کے شکل کا ہے، سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں اسی طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کو ہم نے اس لیے گاڑ دیا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ زمین کو ہم نے گاڑ دیا ہے تاکہ تو وہ تمہارے ساتھ ہلے ڈولے نہیں۔ جب یہ ساری باتیں انہوں نے ان کو بتایا تو پروفیسر سیاوادا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بہت ہی عجیب لگ رہی ہے، I almost think it is unbelievable to me. It is very very unbelievable and amazing thing that this is told in a book 14 centuries old، کہ مجھے یہ بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں 14 صدی پہلے کسی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ ساری باتیں کیونکہ حال میں ہم نے ماڈرن ریسرچ کیا تب ہم کو پتہ چلا کہ حال میں کہ کس طرح ماؤنٹینز کا ویج شیپڈ ہوتا ہے، اور کس طرح چاہے وہ اوشین میں ماؤنٹین ہو، چاہے وہ سمندر میں پہاڑ ہو یا وہ زمین پہ پہاڑ ہو، اس کا ایک ویج شیپ ہوتا ہے، کانٹی کے شکل کا ہوتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے کون ان ساری باتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ پہاڑ ویج شیپ کے ہوتے، پہاڑ کانٹی کے شکل کے ہوتے؟ کیا کوئی اس وقت پہاڑوں کو دیکھ کر کے بتا سکتا تھا؟ کیا کوئی عام آدمی آج بھی پہاڑ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ جو پہاڑ اتنے اونچے ہیں وہ صرف 10 اور 20% ہے، اس کا اکثر پارٹ زمین کے نیچے ہے، 80% زمین کے اندر ہے کانٹی کے طرح؟ کیا کوئی عام انسان عرب کے ریگستان میں اس بات کو بتا سکتا ہے کہ پہاڑ جو ہے ان کا کام ہے اسٹیبلائزیشن دینا، ان کا کام یہ ہے کہ زمین کو اسٹیبلائز کرنا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور اس لیے یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم اوشنالوجی مطلب کہ بحریت میں بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت سارے معجزات ہے، بہت سارے قرآن میں آیات ہے جو کہ حال کی ماڈرن اوشنالوجی کے ریسرچ سے اور ماڈرن اوشنالوجسٹ کے اوشنوگرافرز کے جو کتابیں ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کس طرح آج کا حال مطلب کس طرح اوشنالوجی کے فیلڈ میں بھی قرآن ایک معجزہ ہے، اور کس طرح بیریئر، کس طرح دو سمندر کے بیچ میں ایک آڑ ہوتا ہے، واٹر بیریئر ہوتا ہے، کس طرح جب سمندر اور ندی ملتے ہیں تو آڑ اور بیریئر ہوتے ہیں ان کے درمیان میں، اور کس طرح پانی کے اندر میں اندھیرا اور ڈارکنیس ہوتا ہے، جو کہ حال کے سائنس نے ڈسکور کیا، حال کے ماڈرن ریسرچرز نے، ماڈرن ٹیکنالوجی نے اپنے سبمرینز کے ساتھ، اپنے اسپیشل ایکوپمنٹس کے ساتھ، لیکن قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے بیان کیا۔ تو ان سبھی باتوں کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ سے آپ سے رخصت لیتا ہوں، اور آئندہ کے ایپیسوڈ سے میں آپ لوگوں سے ملنے کی امید کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.